अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आमद सानी के मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़। तो असल में ये जो बहस है इस पर पहले से ही बहुत सारी बहसें होती चली आई हैं, लोगों ने लिखा है, वीडियोस बनाए गए हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसमें असल में दो तरह की कैटेगरी पाई जाती है मुसलमानों के अंदर। एक वो जो इसको मानते हैं कि हाँ हज़रत ईसा आएंगे क़यामत से पहले, उनकी अभी तक वफ़ात नहीं हुई है। दूसरे वो हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी वफ़ात कुरान से साबित है और कुरान ने कोई इशारा नहीं दिया कि वो दोबारा आएंगे। अच्छा, फिर जो लोग इनकार करते हैं उसमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म उन लोगों की है जो अहदीस का इनकार कर देते हैं, सिरे से हदीस को लेते ही नहीं कि नहीं, जब कुरान से बात साबित हो रही है तो बात ख़त्म, हदीस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे लोग हैं वो अहदीस को लेते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि ये अहदीस सही नहीं है, या फिर जो माना हदीस से निकल रहा है वो सही नहीं लिया गया, यानी गलत मफहूम हदीस का लेकर और ये मान लिया गया कि वो आएंगे। ये मामला है। तो अब क्योंकि पहले से बहुत सी बहस है, लोग इस पर बातें करते हैं, किताबें लिखी गई हैं, तो हम इसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपके सामने ये पेश करेंगे कि एक मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है। तो पहले मुख्तसरन उनका तारुफ एक पेश कर देते हैं मौलाना सिंधी का। वो असल में 1872 ईस्वी में पैदा हुए थे, सियालकोट जो अभी पाकिस्तान में है, और 1944 में उनकी वफ़ात हो गई। तकरीबन उनको वफ़ात पाए हुए भी 78 ईयर्स हो चुके हैं। और वो एक नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। उनका नाम बूटा सिंह था। फिर 15-16 साल की उम्र में तकरीबन वो कन्वर्ट हुए, इस्लाम में आए, और माशाल्लाह उसके बाद फिर वो एक जलील क़द्र आलिम बनकर उभरे। उनका बहुत काम है, बहुत लिटरेचर है, बहुत सी खिदमात हैं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का शारेह उनको कहा जा सकता है, क्योंकि उनके सारे काम पर उनकी बहुत गहरी नज़र है और उस पर उन्होंने फिर बाद में काम किया, उसकी शरह वजाहत की है उनके काम की। ये मामला है। अच्छा, तो अब ये जो अब हम आपके सामने जो चीज़ पेश करेंगे वो एक किताब है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की, अक़ीदा इंतज़ार मसीह। ये किताब असल में उन्होंने इमला कराई थी, यानी खुद नहीं लिखी, इमला कराई थी। लेकिन इससे पहले यही चीज़ वो अपनी तफसीर इल्हामुर रहमान में लिख चुके हैं इस मौजू पर, लेकिन वहाँ मुख्तसर लिखा था, इस किताब में थोड़ा तफसील के साथ लिख दिया है। तो हम सिर्फ उनका नज़रिया आपके सामने पेश करेंगे ताकि ये मालूमात हो जाए कि कुछ और लोग भी हैं। यानी अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद गामदी साहब जो हैं वो पहली बार ऐसा कुछ बहस लेकर आए। नहीं, ऐसी बहसें पहले भी होती रही हैं और लोगों ने अपने अपने दलाइल पेश किए हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि मुख्तसर उनकी किताब से जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स वो बयान किए जाएं, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड पूरी किताब नकल करना तो मुश्किल है, और आसान अल्फाज में बयान किया जाए उसको। ठीक है। तो मौजू पर आते हैं। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दोबारा आने के मसले में हमारी राय ये है कि अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। गौर किया आपने, उन्होंने क्या कहा कि आ गए तो बहुत अच्छा है, एक नबी आ रहे हैं, और नहीं आए तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली। हम इसको अकीदा बनाने के मुखालिफ हैं, यानी जो मुसलमानों के अकायद हैं उसमें वो इसको शामिल नहीं करते मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब। ये अकीदे की चीज़ नहीं है। अच्छा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दोबारा आने के मुताल्लिक़ कोई सही हदीस हमारी नज़र से नहीं गुजरी। ये उनका कहना है कि जितनी अहादीस हैं कोई भी सही हदीस नहीं है उनके मुताबिक, और जितनी अहादीस हैं उनकी इस बारे में वारिद हुई हैं वो सब की सब मुअल्लल हैं। अब ये मुअल्लल हदीस क्या होती है? तो मुअल्लल हदीस जो है वो उस हदीस को मुअल्लल कहा जाता है जिसमें इल्लत हो। अब इल्लत किसको कहते हैं? तो इल्लत वैसे तो एक बहुत ही वसीउल माना लफ्ज़ है, यानी बहुत सारे मीनिंग जब आप डिक्शनरी में तलाश करेंगे तो इसके मिल जाएंगे आपको इल्लत के। लेकिन जब हदीस के मामले में बोला जाता है इल्मुल हदीस में, तो इससे मुराद ये होता है कि कोई ऐसी हदीस जो बज़ाहिर सही मालूम होती है
لیکن اس میں کوئی ایک کمی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی کوئی کمی اس میں ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ صحیح کے درجے سے نکل جاتی ہے، اس لیے اس کو معلل کہتے ہیں۔ تو مولانا سندھی کا کہنا یہ ہے کہ ساری احادیث معلل ہیں، اصل میں صحیح نہیں ہے جو اس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو آمد مسیح کا یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف بات موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے مخالف چیز موجود ہے۔ وہ کیا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ اب جو بات بھی اس کے خلاف آئے گی وہ رد کرنے کے قابل ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے خاتم النبیین کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو اب کوئی نبی اگر آئے گا بعد میں، بھلے ہی وہ حضرت عیسیٰ ہوں، دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن وہ ہیں تو نبی، تو یہ بات اس کے مخالف ہو گئی نہ ہو گئی کہ جب خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مطلب کوئی نبی نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو اس کا مطلب وہ اس سے مخالف بات ہو گئی۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا سندھی نے ان احادیث کو معلل کیوں کہا کہ وہ اصل میں قرآن کے اس اصول کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سے بھی بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات لکھی ہے رد کرنے کے قابل۔ قرآن مجید میں ایسا کوئی موقع نہیں ملتا جہاں کسی نبی یا مہدی کا انتظار ہو۔ وہ صاف کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے۔ تو اب ان کی بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے یا مہدی آئیں گے، بلکہ اس کے مخالف ایک بات موجود ہے خاتم النبیین والی۔ اچھا، جو احادیث جتنی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ معلل ہیں، ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں۔ تو احادیث کی طرف جب وہ آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے متعلق پہلے قرن میں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی کہ جو پہلا قرن یعنی پہلی پیڑھی ہے یا اسٹارٹنگ کے مسلمانوں کا پہلا دور ہے، اس میں کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ جس سے حضرت مسیح کے آنے کی کوئی گنجائش ہو یا ایسا، ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک جو کتب احادیث کے لیے متن ہے، یعنی کہ متن ہے، یعنی کہ سب سے پہلی کتابوں میں ہے، شروعات کے دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کی، ان میں سے وہ ہے، اور باقی کتابیں جو ہیں پھر اسی کے نہج پر لکھی گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کتب حدیث کے لیے متن ہے۔ اس کے باوجود بھی اس میں صرف اتنا ہے، کتنا ہے وہ حدیث میں آ رہا ہے آگے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی صرف اتنی سی بات ہے، کتنی کہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص گندم گو یعنی کہ گندمی رنگ کا کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے پر کہا کہ یہ، جب پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ یہ مسیح بن مریم ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک یک چشم یعنی کہ کانا آدمی طواف کر رہا ہے۔ پوچھا تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اتنی روایت آئی ہے موطا امام مالک میں۔ مولانا سندھی صاحب فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک میں صرف یہ بات آئی ہے حضرت مسیح بن مریم کے دوبارہ آنے کے تعلق سے، اور اس میں بھی دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں یہ صرف ایک خواب ہے رسول اللہ کا۔ تو ان کا جو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ کتب حدیث کے لیے متن ہے، پھر بھی اس میں صرف اتنی بات آئی، انہوں نے کیوں کہا ایسا؟ ان کا مقصد اصل میں کہنے کا یہ ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، یعنی یہ بات جو میں بتا رہا ہوں میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں، اور یہ بات یہی ہے، یعنی کہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ وہ اس لیے کہ چونکہ اگر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے عقیدے کی حیثیت رکھتی ہوتی مسلمانوں میں، اور شروعات کی مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی ہیں تو ان تک اس کی روایتیں کافی تعداد میں پہنچنی چاہیے تھیں، جیسے اور چیزوں کی پہنچی، لیکن نہیں پہنچی، صرف ایک یہ خواب کا واقعہ پہنچا، ٹھیک ہے۔ اب اس خواب کے واقعے کے بارے میں یعنی اس حدیث کی وضاحت میں کیا کہتے ہیں عبید اللہ سندھی صاحب، وہ سنیے۔ اس حدیث کی روایت کی صحت میں کوئی شک نہیں، یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک خواب ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں، یعنی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بعض خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، ان میں ظاہری طور پر جو چیز دکھائی دیتی ہے اس سے ایک لطیف اشارہ کسی دوسرے مطلب کی طرف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خواب میں جو چیز دکھ رہی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ظاہر میں اس کا وہی مطلب ہے، یعنی اس کی تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم کا خواب تھا، آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو ظاہری معنوں میں لیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مراد جسمانی طور پر قربان کرنا تھا ہی نہیں ان کو، وہ پھر انہیں وقف کرنا تھا کعبے کے لیے، یعنی روحانی قربانی مراد تھی۔ تو ایسے ہی عبید اللہ سندھی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک رسول اللہ کا خواب ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور ہونی چاہیے۔
تو آگے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہم نے یوں سمجھا کہ ایک زمانے تک مسلمانوں کی جماعتیں متفق رہیں گی، مگر آگے چل کر ان میں دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک جماعت نیک لوگوں کی جماعت ہوگی جس میں مسیح علیہ السلام کی طرح کے آدمی نظر آئیں گے، جیسے ہمارے صوفی، متقی، عالم اور فاضل پیدا ہوئے، اور دوسری جو جماعت ہوگی وہ دنیا داروں کی جماعت ہوگی جو دین کا نام لے کر حکومت کے مزے اڑائیں گے، اس کے سوا یہ اور کچھ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ یہی نمونہ ہے جس کو دجال کی شکل میں دکھایا ظاہر ہوا آپ پر۔ تو یہ انہوں نے اس کا مطلب سمجھا عبید اللہ سندھی صاحب نے کہ یہ تو کیونکہ خواب ہے، اور خواب کے معنی یہ ہیں۔ اچھا، عبید اللہ سندھی صاحب نے یہ ایسا مطلب کیوں لیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمان آگے چل کے اسی طرح دو حصوں میں بڑھ گئے، صالحین ایک طرف ہو گئے اور دوسری طرف وہ دنیا کے طالب ہو گئے جن کا مقصد صرف دنیا ہی تھا۔ مسلمانوں کی یہ دونوں جماعتیں کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور خود کو مسلمان کہتی ہیں، جیسے کہ اس میں کعبے کا طواف کرتا ہوا دکھایا گیا، ایک کیریکٹر حضرت مسیح کا اور ایک دجال کا۔ تو آج بھی جو مسلمانوں کی جو دو گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلط طرح کے دنیا پرست مسلمان اور ایک نیک مسلمان، دونوں ہی کعبے کا طواف کرتے ہیں اور دونوں ہی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہی چیز وہ بتا رہے ہیں۔ ان دنیا دار بادشاہوں کی، یعنی آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان دنیا دار بادشاہوں کی شامت سے اسلام پر تاتاریوں کے حملے ہوئے اور مسلمانوں میں ایک بڑا انقلاب ہوا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اس بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہو تو کوئی بعید نہیں، یعنی اس میں کیا تعجب ہے کہ جو آگے چل کے تاریخ میں ہوا ہے اسی کی طرف اس خواب میں اشارہ تھا۔ یہ مولانا صاحب کا کہنا ہے۔ مگر علماء کی، پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر علماء کی جماعت میں سے لوگ شروع ہی سے کچھ ایسے نکلے جو اس خواب کا مصداق حقیقی طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ بس یہی ایک خیالی بنیاد تھی جس نے تمام بڑے بڑے علماء کو غلط یا صحیح روایات ماننے کو تیار کیا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خواب کو، رسول اللہ کا ایک خواب تھا جس کو ظاہری معنوں میں لیا گیا، اسی معنوں میں اس کی کوئی تعویل وغیرہ نہیں کی گئی، تو اس سے جو ہے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ حقیقت میں مسیح بن مریم آئیں گے، اور اسی سے پھر یہ دھیرے دھیرے رائج ہوتی رہی، اور ظاہر سی بات پھر بعد میں امام مالک کے کافی بعد میں جو روایتیں لکھی گئی ہیں حضرت امام مسلم اور امام بخاری وغیرہ نے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے پھر یہ بات کافی عام ہو گئی اور پھر اس طرح کی روایتیں کتابوں میں داخل ہو گئیں۔ یہ ان کا موقف ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کا۔ اب اس سے آگے وہ بخاری اور مسلم کی روایتوں کی طرف آئیں گے، تو وہ بھی گفتگو انشاءاللہ بہت دلچسپ ہوگی۔ پہلے علماء بھی اس پر گفتگو اور بحث کرتے رہے اور ان کے دلائل کیا تھے، اور اس کے علاوہ آپ کو اس فہرست میں، یعنی جو لوگ اس عقیدے کے مخالف ہیں، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، ابو الخیر اثری، کئی اس طرح کے عالم ہیں جو اس فہرست میں آپ کو مل جاتے ہیں، اور اب نئے زمانے میں غامدی صاحب ہیں اپنے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور معلومات کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔